यस जोरदार ताली। आपकी तालियां बताएगी आप कितना खुदा के कलाम के साथ याद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। भाई को माला पहनाने के लिए अगर खुदा के भाई खुदा के बंदा भाई खालिद जोरदार ताली से वो माला पहना कर तालियां बजती रहे। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और हमारी चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको गुज़श्ता क्रिसमस मुबारक हो और नया साल मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई पास्टर रफाकत साहब का जिन्होंने मुझ नाचीज़ को मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सबके साथ मिल के खुदा के कलाम को सीखें, उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को पढ़ सकें, सुन सकें और सीख सकें। तो मैं चाहता हूँ कि हम पास्टर रफाकत साहब के लिए जो तालियां बजाएं इन द शेप ऑफ थैंक्स। और रमीज़ भाई को कमाल लोग, इनके लिए तो और ज़्यादा तालियां बजाएं। थैंक यू सो वेरी मच जी। आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने वेलकम किया। अभी आप सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। में से कोई मुझे बता सकता है कि आज या कल क्या था? क्या था? नया साल था। वेरी गुड। ते प्लान्स किते जो नवे साल वास्ते? किसी ने कोई प्लान किया कि जी नए साल अगले साल मैं अपनी बर्थडे मरी जाके सेलिब्रेट करूंगा या करूंगी, या कोई ऐसा प्लान कि शादी करूंगा या करूंगी और गाड़ी लेनी है? बहुत सी प्लानिंग्स होती है ना इंसान की जिंदगी में। तो क्या कोई आप में से बताएगा किसी ने नए साल के लिए यानी इस साल के लिए जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं कोई प्लान किया हो किसी ने? बेटी की शादी का प्लान किया। वेरी गुड जी। इन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए उन्होंने प्लान किया कि इस साल में वो करेंगी। और कोई बहन जी? कार घर। अच्छा जी, वाह जी वाह। बहन कह रही है कि इस साल में हमने घर लेना है। तुसा कोई नहीं प्लान किया जी? खालिद भाई प्लान किया खुदा को सेहत और तंदुरुस्ती। हालेलुया जी। उसने इस साल खुदा को प्लान किया कि ਅਸੀਂ सेहत ਤੇ तंदुरुस्ती जिंदगी में अच्छे काम करिए, अच्छे काम करने ने अपनी जिंदगी ਨੂੰ बेहतर करना है। प्रेज द लॉर्ड। साडा ए प्लान वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा प्लान है तेरा जी। और कोई बहन या भाई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना? हालेलुया जी। बेटी के लिए तालियां बजाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन के लिए काम करूंगी, यानी रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को जो है वो और बढ़ाना है खुदा में। वेरी नाइस। और कोई अजय मुक्के नहीं जी? बाजी तुसी कोई प्लान नहीं किया जी? हाँ जी जनाब। साडा प्लान है कि जो काम असी खुदा दे पिछले साल नहीं कर सके खुदा हमें जोर दे कि वो और ज्यादा बढ़ जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी। थैंक यू सो मच जी आप सबकी पार्टिसिपेशन के लिए। तो मेरा मकसद आपको इन्वॉल्व करने का ये था कि हम सब जो है वो कलाम को ज़्यादा अच्छा सीख सकेंगे। जब हम सब इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा जो जहन है, दिमाग है, दिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है और फिर मज़ीद बेहतर चीज़ें जो है वो सीखी जाती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विजन 2022, यानी कि रोया 2022। रोया के बारे में किसी को पता है रोया क्या होती है, या कौन लोग हैं जो रोया लेते हैं, हासिल करते हैं, देखते हैं? किसी को पता है रोया क्या है? विजन क्या है? विजन रोया
ویری گڈ. جس میں خدا ہم کلام ہوتا ہے. اور کچھ کوئی بتانا چاہ رہا ہے؟ खुली आंखों से ख्वाब देखना کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا. ویری گڈ. بیٹی بہت انٹیلیجنٹ ہے. رویا کون لوگ دیکھتے ہیں؟ suggest लोग خدا کے چنے ہوئے لوگ. ویری گڈ جی بالکل. خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رویا دیکھتے ہیں. رویا ہر شخص نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. اور رویا کوئی بہت بڑی بھی چیز نہیں کہ جو دیکھی نہیں جا سکتی. لیکن رویا صرف اور صرف وہی دیکھتا ہے جو خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے, جس کی پلاننگز ہوتی ہیں, جس کے پلانز ہوتے ہیں. جیسے یہاں سے ایک بھائی نے کہا کہ جی جڑے کام اسی پچھلے سال نہیں کر سکے خدا دے وہ اسی اس سال کرن دی کوشش کرانگے. تو یہ بیسیکلی ایک رویا ہے. آج ہم رویا کے بارے میں سیکھیں گے. تو آپ سب کو یاد ہوگا 2019 میں ایک وبا آئی تھی جس کا نام تھا کرونا وائرس, کووڈ-19. اور پھر کیا ہوا کہ 2019 میں اس نے کافی جو ہے وہ بربادی کی, کافی لوگ مرے اس سے. اور پھر 20 میں جب داخل ہوئے تو وہ کیا ہوا تھا, کم ہو گئی تھی یا زیادہ ہوئی تھی؟ زیادہ ہو گئی تھی. ویری نائس. 20 کے بعد پھر 21 آیا. 21 میں بھی کافی لوگ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے مر گئے. ایسے ہی ہے. 2022 اب جو کہ شروع ہو چکا ہے, ہم سب نے سب کو وش کیا ہوگا یقیناً. ابھی میں نے بھی کیا آپ سب کو وش, اور آپ نے مجھے وش کیا. تو اسی کی کیا سی کہ جی نیا سال مبارک ہو. عزیزو, کیا یہ کہہ دینے سے نیا سال مبارک ہو جائے گا؟ صرف کہہ دیتا جائے, ہر سال یہ سی کہنے ہیں نواں سال مبارک ہو, ہیپی نیو ایئر, نیا سال مبارک ہو. کیا کہہ دینے سے نیا سال مبارک ہو جائے گا؟ یہ ویژن ہے آج کا. یہ ہمارا آج کا ویژن ہے, آج کی رویا ہے. یہ ایک سوچ ہے, ایک کوسچن ہے, سوال ہے, اور ایک تھاٹ ہے ہم سب کے لیے. کیا کہہ دینے سے نیا سال مبارک ہو جائے گا؟ آج اس پہ ہم نے سوچنا ہے, آج اس پہ ہم نے ورک کرنا ہے, اور مل کے آج ہم نے ایک رویا دیکھنی ہے. تو کیا آپ سب لوگ رویا لینے کے لیے تیار ہیں؟ سب لوگ اپنے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. یہ ہمارا آج کا جو مرکزی خیال ہے, آج کا جو مرکزی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا ہمارا یہ جو سال ہے جس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں, نیا سال مبارک کہہ دینے سے مبارک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم رویا نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم گول سیٹ نہیں کریں گے, تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے بہن نے کہا کہ ہم نے گھر لینا ہے, تو گھر لینے کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, ان کو سیونگ کرنی پڑے گی, پیسے بچانے پڑیں گے, سوٹ کٹ لینے پڑیں گے, فضول خرچیاں کٹ کرنیاں پڑیں گی. اس کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ وہ گھر لے سکے. اٹس مین کہ انہوں نے ایک پلان کیا, سوچ انہوں نے ایک بنائی, اور پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. صرف سوچ لینے سے, اگر آپ صرف سوچتی رہیں, میرا آپ سے سوال ہے میری بہن, اگر آپ یہ سوچتی رہیں کہ میں نے گھر لینا, اس کے لیے کریں کچھ نہ, تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. جب تک ہم اس پہ کام نہیں کرتے, ورک آؤٹ نہیں کرتے, جب تک ہم اس کے لیے محنت نہیں کریں گے, اس کے لیے ایفرٹس نہیں کریں گے, تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہو بھی جائے. اور خدا بھی تب ہماری مدد کرتا ہے جب ہم اس پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر مال کے, کوئی کہہ سکتا ہے جس سے آگے, بغیر مال کے مردہ ہے. اگر میرا ایمان بہت بڑا ہو اور میں جناب ایمان کی بہت بڑی بڑی باتیں کروں اور میری زندگی میں عمل نہ ہو, تو وہ جو میرا ایمان ہے وہ مردہ ایمان ہے. کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں خدا پہ, اور اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ایگزیکٹلی.
ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اور ہم جو انسان جو اس کے بلیورز ہیں، جو یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، ہم لوگ عمل کرتے ہیں. یہ ڈیفرنس ہے شیطان میں اور انسان میں. Is that clear؟ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ ویری گڈ. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اوپر کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو عزیزو، یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ تھاٹ ہے. آئے ہم کلام مقدس میں سے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور آج ہم نے جو سوچ اپنی لے کر جانی ہے، جو رویا ہم نے دیکھ کے جانی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم پڑھتے ہیں کہ آج یہ جو سال ہے جس کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جس کا آغاز کیا ہے، یہ کیسے بابرکت ہوگا، یہ کیسے مبارک ہوگا. کہتے اسی دیتا وے نواں سال مبارک ہوئے، لیکن اب اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. جیسے بہن نے کہا کہ گھر لینا ہے تو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. بھائی نے کہا کہ جو کام نہیں کر سکے وہ ہم کریں گے، تو اس کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ چھوٹی بہن نے کہا کہ اسپرچولی گرو کرنا ہے، تو اس کے لیے انہیں اور زیادہ خدا کے قریب جانا پڑے گا. اسی طرح سے آج کی جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال کو مبارک کیسے کرنا ہے. Is that clear؟ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، بڑی فیمس ورسز ہیں. یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے، جب انہوں نے منسٹرنگ سٹارٹ کی، جب انہوں نے خدمت سٹارٹ کی، تو ان کا پہلا واز تھا یہ. کسی کو یاد ہے کی سی؟ پہاڑی باز. ویری گڈ. چلیں جی نکالیں پھر متی 5 باب. اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. کوئی بھی بیٹی اونچی آواز میں ایک ورس کر کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے. وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا. اب یہ کون ہے؟ سب کو پتہ ہے نا کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح. یہ وہ تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان کھولی اور یوں تعلیم دینے لگے. آگے ہم سیکھتے ہیں جی کیا تعلیم ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. یہ آج کی رویا ہے. مبارک ہم تب ہوں گے جب کیا کریں گے ہم. یسوع مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. تو عزیزو، آج میں کسی پہ تنقید کرنے نہیں آیا، میں بھی آپ جیسا ہوں. آج ہم سب نے خود سے پوچھنا ہے. ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے کوسچن کرے، سوال کرے کہ کیا میں دل کا غریب ہوں؟ دل کا غریب ہونے سے مراد آپ سب جو ہے وہ باشعور لوگ ہیں. دل کا غریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل تو غریب مراد ہے نہیں کہ اسی جناب وہ بالکل کوئی پیسے نہ کمائیے یا بالکل غریب ہو جائیے، بلکہ دوسروں کے لیے آپ کے اندر جو ہمدردی ہے. اگر خدا نے آپ کو بہت نواز دیا ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ دوسروں کے ساتھ غریب اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو اٹس مین آپ دل کے غریب ہیں. کیا یہ صفات، کیا یہ میرا اور آپ کا کردار ہے؟ اگر نہیں تو آج اس پہ ہم نے سوچنا ہے. اور اگر ہم دل کے غریب ہوں گے تو لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی کلی انہی کی ہے. پریز دی لارڈ. نیکسٹ اگلی ورس ہم پڑھیں گے. جی بیٹے پڑھیں. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے. اب غمگین جو ہے اس کی بڑی خاص بات ہے. غمگین ہونے سے مراد اے نہیں کہ اسی روندے رہیے یا اسی ایویں ہی کام کر دے رہیے. ٹھیک ہے. غمگین ہونے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آج ہم نئے سال میں انٹر ہوئے ہیں، جیسے نئے سال کا آغاز ہم کر رہے ہیں، تو آج ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، اپنی
اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے اوپر ہمیں غمگین ہونا ہے، ہم نے اس میں سوچنا ہے اور پھر ہم نے اس پہ دکھ کرنا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے آگے گر جاتے ہیں ہم، جیسے مجوسی جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو مجوسی جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو جب دیکھا تو کیا کیا جی، کسی کو پتا ہے؟ وہ انہوں نے گر کے سجدہ کیا. لکھا ہے متی 2 باب میں کہ جب مجوسیوں نے دیکھا ستارہ جا کے بچے کے اوپر رکا تو انہوں نے پہلے تو لکھا کہ خوش ہوئے اور پھر گر کے سجدہ کیا. تو عزیزو یہ بہت ہی خاص ٹرم ہے، یہ بڑی خاص بات ہے کہ گر جانا. ہم اپنے اندر ہر ایک انسان جو ہے وہ پرائیڈ رکھتا ہے، انا ہوتی ہے ہماری، ہوتی ہے نا جی، انا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم گر نہیں سکتے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. اور یہ ہم سب اپنی زندگیوں میں تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کسی کے آگے جھکنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے. اسی دے اپنے ماں پیو دے اگے نہیں جھکتے ہیں، گر دے ایسے ہی ہے نا، جھوٹ تو نہیں بول رہے آپ. گر جانا جو ہے بیسیکلی وہ غمگین ہونا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں تو پھر آپ غمگین ہو سکتے ہیں. اور جب آپ غمگین ہوں گے تو اس کے لیے گفٹ کیا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. کیونکہ وہ جڑے کام پچھلے سال سے نہیں سن کیتے، جے غمگین ہو کے سوچو گے تے اودے تے عمل کرو گے تے پھر تسی کی پاؤ گے جی، تسلی پائیں گے. پھر خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، پھر خدا جو ہے وہ ہمیں تسلی بخشے گا اور ہم وہ کر پائیں گے. یہ اس کا وعدہ ہے. اس سے اگلی ورس میں کیا لکھا ہے جی، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے. اسی اکثر بہت زیادہ غصے چ آ جاتے ہیں، ہمارے اندر جو حلیمی ہے وہ ایک دم اچانک سے ختم ہو جاتی ہے. تو حلیمی سے مراد کیا ہے، کون بتائے گا؟ کوئی بہن یا بھائی بتانا چاہے. حلیم ہونا سے کیا مراد ہے؟ سوری، قائم ہونا. اور جی دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں سے محبت کرنا. نرم مزاجی. ویری گڈ، نرم مزاجی. اور کوئی جی؟ پہنچ گئے ایسی جواب تھے لیکن مزید کوشش کر لیں جی. حلیم ہونا، حلیم جڑی کھائی دی ہے وہ والی نہیں، خاک ساری. ویری نائس، بہت اچھے. اور کوئی بہن؟ آپ پیچھے جو بہنیں بیٹھی ہیں آپ میں سے کوئی بولنا چاہے؟ اپنے آپ کو پست کر دینا، گریٹ، گرا دینا. ویری نائس جی. اور کوئی؟ اپنے دل کو خالی کرنا. عزیزو آپ سب نے جتنے بھی جواب دیے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں. حلیم ہونا بیسیکلی اکثر میں ایک مثال کے ساتھ سیکھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. کبھی کبھی سڈن ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوراً جو ہے نا وہ تحش میں آ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسے، کار بھی ہو سکتا ہے، روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ورک پلیسز پہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم فوراً جو ہے جیسے کبھی کبھی کوئی خبر ملتی ہے، کیوں رمیش بھائی ہمیں اچانک خبر ملتی ہے کہ جی وہ پہلے پلان سی تو پلان ایک دم چینج ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے حلیمی کا مظاہرہ کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے پست دلی کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے. بیسیکلی حلیمی کے اندر برداشت ایک ورڈ ہوتا ہے، وہ اگر نہ رہے تو پھر ہم حلیم نہیں ہو سکتے. جب ہم برداشت کرتے ہیں تو یقیناً ہم حلیم ہوتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلانا بھائی یا بہن بہت حلیم ہے جی، بڑے میٹھے نے، بڑی سکون نہ گل کر دینے، بڑا حوصلے نہ مظاہرہ کر دینے. ایسا ہی ہے نا خالد بھائی؟ تو بیسیکلی وہ جو ہے وہ خدا کے اس پرنسپل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں خود بہت زیادہ جذباتی تھا پہلے جب میں مسیح میں نہیں آیا تھا. مجھے جو لوگ پرانے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو میں کافی جذباتی تھا پہلے. لیکن جب مسیح کی محبت میں آیا تو اب جو ہے وہ اب جو مجھے لوگ قریب سے جانتے ہیں
ان کو پتا ہے کہ مجھے اکثر لوگ اب کوئی برا بلا بھی کہہ دے تو میں ان کو کہنا برا تو بڑا ہے مینوں معاف کر دے. تو یہ بیسیکلی حلیمی ہے, یہ آپ کے اندر عاجزی ہے, یہ انکساری ہے, یہ مسیح کی محبت ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کر پاتے ہیں. کیونکہ تب تک یہ ممکن نہیں ہے, یہ بھی بات یاد رکھیے گا, جب تک آپ کے اندر مسیح کی محبت نہ ہو تب تک یہ ممکن نہیں ہے. اگر تسی مسیح دے فالوور نہ بنو تو تسی یہ سوچو کہ تسی اپنے آپ کو حلیم کر لو گے, انکساری آ جائے گی, حلیمی آ جائے گی, رحم دلی آ جائے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ واحد اس زمین پہ صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے جو کہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے. وہ ہمیں محبت اور حلیمی کا درس دیتا ہے اور اس نے کر کے دکھایا. ہم سب یسوع مسیح کی زندگی سے واقف ہیں. بور تو نہیں ہو رہے دوستوں؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں. یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے تو انہوں نے کر کے دکھایا. کوئی ایسا کام یسوع مسیح نے نہیں کہا جو اس نے خود نہ کیا. یسوع مسیح نے بھی حلیمی بہائی سی. یاد ہے نا آپ کو سلیب پہ جب ہیں کہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں, کل ٹھکے نے ہتھاں پیراں چ, کوڑے بھی کھا لے نے, سر تے کانٹیاں دا تاج بھی پیا ہوئے, تھوک بھی پوا لیا ہوئے, کپڑے بھی پڑوا لے نے, لوگ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ اے باپ, ہاللویا, یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تالی. یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے یسوع کا کام ہے. اس طرح کی حلیمی, اس طرح کی انکساری, اس طرح کا رحم, اس طرح کی برداشت صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھایا. صرف گلاں دی حد تک نہیں یا سکھان تک نہیں, بلکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یسوع مسیح نے کر کے دکھایا. اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو جب ہم اس کے ماننے والے ہیں, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اس کے بھائی بہن ہیں, اس کے خون خریدے ہیں, تو پھر ہم میں یہ صفات کیوں نہیں؟ آج اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنے آیا یہاں پہ, صرف غور کرنا ہے ہم نے مل کے سب نے. آج نئے سال کے موقع پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مجھ میں یہ صفت ہے جو مسیح نے مجھے سکھائی ہے. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں, یہ سال خدا نے ہمیں دے دیا ہے, خدا نے ہمیں ایک نئی صبح دے دی ہے, تو یقیناً ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. یقیناً جڑے کام پچھلے سال نہیں کر سکے وہ اسی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے سانو کی دیتا جی, ایک موقع اور فراہم کر دیا ہے. ہاللویا. جی بیٹے پڑھیں آگے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. ہاللویا. مبارک ہے وہ اونچی بولو کہ اوشن کوئی ایک بہن یا بھائی اکیلا پڑھ سکتا ہے یہ ورس صبح؟ جی ہاللویا. بھائی کے لیے کلیپنگ کریں. گریٹ. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. پیسے نہیں تو سانو بھوک کلی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جی ہے پیسے کی شان و شوکت کی اور بہت اونچے اونچے بڑے بڑے ہمارے خواب ہیں, خیالات ہیں. آج بھی ہم بہت سی سوچوں میں پڑے ہیں کہ جی میں انج کر لاں, گڈی چینج کر لاں, گھر انج لے لاں, میں بھی کر لاں, وہ بھی کر لاں, سارا کچھ ہی کر لاں. کیا عزیزو میں اور آپ راست بازی کا بھی بھوکے اور پیاسے ہیں یا نہیں؟ راست بازی کو اگر ایکسپلین کرنا شروع ہوں تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ان شارٹ کٹ آسان لفظوں میں راست بازی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے حکموں پہ عمل کرنے کو راست بازی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ Is that clear؟ کیا میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاللویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالی. ہم نے
दुनिया के साथ साथ मैं नहीं कहना कि रुपए पैसे की भुख नहीं रखनी या कमाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसी कोई तालीम देता है तो वो मैं उसको डिनाई करता हूँ, वो गलत है। खुदा ने कभी भी ये नहीं कहा कि पैसा ना कमाओ, अपने लिए अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छी अपने बच्चों को सहूलियात ना दें। ये सारी चीजें भी हम पे लाजिम है, लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमने रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना है। जब हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होंगे तो मेरी बेटी, तब हम रूह में क्या हो सकते हैं? मजबूत हो सकते हैं। तब हम रूहानी तौर पर अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, मजबूत से मजबूत तर कर सकते हैं जब हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। हालेलुया, जब हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होंगे। जी बेटे आगे पढ़े। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हालेलुया। अभी हमने बात की, जब हलीमी की बात हो रही थी तो उसमें बर्दाश्त भी थी, इंकिसारी भी थी, रहम भी था। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली फिर से हमें सिखाया कि मुबारक है वो जो रहम दिल है। मुबारक वो लोग हैं जो रहम करते हैं, जो कि हम में बहुत कम है। माजरत के साथ रहम जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे हमारे मसीहा ने रहम किया, मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह वही कहते थे जो खुद भी करते थे। तो आप में से किसको याद है जब यीशु मसीह क्रॉस पे हैंग थे और उन्होंने एक शख्स के ऊपर रहम किया था? उसके दाएं और बाएं साइड में दो लोग थे। मैं हिंट दे रहा हूँ जी, कौन था? दो डाकू थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया जी? उस पे रहम किया। अब वो जो शख्स था उसकी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा आलूदा थी, गुनाह के साथ भरी हुई थी। इसी वजह से वो लानती मौत जो है उसको दी जा रही थी। अगर इसकी हम तारीख में जाते हैं कि क्रॉस पे किसको सलीब दिया जाता था, किसको वो लानती मौत दी जाती थी, तो शॉर्टकटली मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुत ज्यादा गुनाहगार, जो बहुत ही ज्यादा बदतरीन होता था, जो बहुत बड़ा पापी होता था, उसको क्रॉस पे चढ़ाते थे। मतलब ये है कि वो जो डाकू थे वो बहुत ज्यादा बड़े गुनाहगार थे। लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने क्या किया जी? उस पे रहम किया। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी मिसालें हैं रहम के हवाला से जो यीशु मसीह ने लोगों पे किया। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में एक स्टोरी मिलती है एक बुरी औरत की। एनफील्ड पे जब वो पकड़ी जाती है तो लोग यीशु को आजमाने के लिए उसके पास ले आते हैं। तो यीशु ने उस पर रहम किया। यीशु ने रहम किया और उसने फरमाया कि पहला पत्थर वो मारे जेड़ा जिन्हें आपी कोई गुनाह नहीं किया। कि उत्थे फिर ध्यानू मैं देखना पै गया अपने आप, क्योंकि कौन है जो बेऐब हो? यीशु की बात तो अलग है ना। वो तो यीशु ने कहा था कि